दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हम सब का खालिक, मालिक, मुरब्बी, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम के फूल निछावर हूँ अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब्बे कायनात ने क़यामत तक के लिए अपना आखिरी नबी और रसूल बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, अल्लाह के फ़ज़ल उसकी तौफ़ीक़ से हम सब अल्लाह के इस घर में एक नेक मकसद के तहत जमा हुए हैं। ये जो महीना चल रहा है ये हज का महीना है और अल्लाह के मेहमान हुज्जाज किराम अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग खित्तों से हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा की तरफ रवादवा हैं। हज के दिनों में जो इबादतें की जाती हैं, जो नेकियां की जाती हैं, उन इबादतों में, उन नेकियों में एक अज़ीम इबादत क़ुरबानी भी की जाती है। ये क़ुरबानी जो हम तमामी हज़रात, हम मुसलमान अपनी इस्तिताअत और तौफ़ीक़ से अल्लाह के बारगाह में पेश करते हैं, इस क़ुरबानी के पीछे भी कई लोगों की क़ुरबानियाँ पोशीदा हैं। तो ज़रूरी है कि एक मुसलमान क़ुरबानी की तारीख़ को समझे, उन नुफूस क़ुदसिया की सीरत को पढ़े समझे जिन्होंने इस क़ुरबानी के पीछे कई क़ुरबानियाँ दी। ये क़ुरबानी इंसानी तारीख़ में एक अज़ीमुश्शान यादगार है और इसी नाते हम तमामी हज़रात हर साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की बुनियाद पर हम हर साल हस्ब इस्तिताअत अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इखलास व लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी क़ुरबानियाँ पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के इस मजलिस का मौजू है, जैसा कि आपने सुना, आओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाने। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 69 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया। और अगर ये मैं कहूँ कि कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी नबी का वाक़या बयान हुआ है मुख्तलिफ़ अंदाज से, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करके उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की। इब्राहीम हैं कौन, पहले आप उसको जान लें। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न व लम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशवा हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा अकेले एक उम्मत के बराबर है। माना ये हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद इतनी मजबूत थी, उनका ईमान इतना मजबूत था कि एक उम्मत भी मिल करके उनके ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। इन्ना इब्राहीम काना उम्मत क़ानितन लिल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा हर हालत में अपने रब का हुक्म मानने वाले थे, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी करने वाले थे। वो हमारी तरह नहीं थे, भाई जब मन में आया तो हमने रब की बात मान ली, जब मन में नहीं आया, हमारे मन के खिलाफ बात आई तो हमने इसको नहीं माना। पानी के बुलबुले जैसी हमारी हालत नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा हर हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील करने वाले थे। हनीफ़ा, सारी दुनिया से कट करके सिर्फ अल्लाह से लो लगाने वाले, अल्लाह की तौहीद को अपनाने वाले थे।
ولم یک من المشرکین، اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جو تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے نوازا تھا، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ آج ہم اللہ کی بہت ساری نعمتیں استعمال کرتے، شمار نہیں کرتے، ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں تو کبھی کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہمیں مل رہی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر ایسے تھے کہ اللہ نے جو جو نعمتیں حضرت ابراہیم کو نوازی تھیں، جن نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو نوازا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر اس نعمت پر شکر ادا کرنے والے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے۔ اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، ان کو اپنا نبی بنایا، پیغمبر بنایا، وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مختصر تعارف پیش کیا۔ قرآن و سنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی فضائل ثابت ہیں۔ ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ان تمام پیغمبروں میں دو انبیاء ایسے ہیں، دو نبی ایسے ہیں جن کی زندگی کو امت کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے بطور آئیڈیل، بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ ایک تو ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے نبی کی زندگی میں۔ اور دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جیسا کہ ابھی چند منٹ پہلے ہمارے شیخ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دنیائی انسانیت کے لیے بطور نمونہ اور بطور آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا، پوری دنیا کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے، ان کی بات ماننے کا حکم دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، پوری دنیا کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی بات ماننے کا حکم دیا، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی، ان کی بات ماننے کی، ان کے ملت کی پیروی کا حکم دیا۔ وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ تو اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت سامنے آتی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت میں 5 ایسے نبی ہیں، 5 ایسے انبیاء ہیں جن کو قرآن نے، جن کو رب العالمین نے بڑے ہمت والے نبی کہا، اولو العزم رسول میں شمار کیا۔ 5 انبیاء ہیں، وہ 5 نبی کون ہیں؟ اور امید ہے آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا۔ ایک نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں بلند اور عالی ہمت والے نبی اولو العزم رسول میں 5 انبیاء کا جہاں تذکرہ کیا گیا، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں شامل کیا گیا۔ تو اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت سامنے آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے، قیامت کا منظر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام صحابہ کرام کو ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، اے لوگو تم سب کے سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے ننگے بدن،
ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے جمع کیے جاؤ گے۔ قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، آدمی جہاں بھی مر کر کے پڑا ہوا ہے، چاہے وہ قبر میں ہے، زمین کے اوپر ہے، کہیں بھی ہے، جب قیامت قائم ہوگی سب کے سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو کر کے وہ میدان محشر کی طرف چلیں گے، اور اس لمحے تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام لوگ بغیر ننگے بدن ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے سب لوگ بھاگیں گے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ایسے موقع پر ایک آدمی دوسرے سے شرم نہیں کرے گا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ عائشہ وہ لمحہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا عجیب ہوگا کہ آدمی اپنے نفسی میں پریشان ہوگا، دوسروں کو دیکھنے کی وہاں فرصت کہاں ہوگی۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم علیہ السلام، کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مخلوق میں جس شخص کو سب سے پہلے لباس اور کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت سامنے آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ یہ بھی ایک بڑا مقام ہے۔ نبوت کے بعد خلت، اللہ کی محبت جس کو حاصل ہو جائے، اللہ جس کو خلیل بنا لے، یہ تو اسی کا کمال ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور دوسرا جس نبی کو بنایا وہ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ اے ابراہیم، تمہارے اندر وہ خوبیاں کیا ہیں، وہ کوالٹیز کیا ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بذلت نفسی للنیران، کہا کہ یارو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو مجھے اپنا دوست بنایا ہے، مجھے جو اپنا خلیل بنایا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بدن دیا، یہ جسم دیا، جب ضرورت آئی میں نے اس جسم کو آگ کے حوالے کر دیا۔ وولدی للقربان، اللہ نے بڑھاپے میں مجھے ایک سہارا دیا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کروں۔ میں نے اپنے اس آخری سہارے کو بھی، ظاہری سہارا جو تھا، میں نے اپنے بچے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ وہ مالی للضیفان، اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، میں نے اپنے مال کے ذریعے سے مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کی۔ وہ قلبی للرحمن، اور میں نے یہ اللہ نے مجھے دل دیا، میں نے اس دل کو بھی اللہ کی محبت کے لیے خاص کر لیا، اس دل کو بھی میں نے اللہ کے لیے لٹا دیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب ان کی زندگیوں کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش سے پر تھی۔ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا، قدم قدم پر اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کو سخت ترین امتحان سے دوچار کیا اللہ رب العالمین نے، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے، ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے، اور جب یہ امتحان میں کامیاب ہوتے چلے، پاس ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر امام الناس کا ایک تاج رکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مختلف طریقے سے ان کا امتحان لیا، آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے، پاس ہوتے چلے گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے اس خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواہش ظاہر کی، قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ جو اعزاز مجھے تو نے نوازا ہے، اس اعزاز کو میری آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی باقی رکھنا، میری ذریت کے اندر بھی باقی رکھنا۔ جس طریقے سے تو نے مجھے آج یہ اعزاز نوازا ہے کہ تو نے مجھے لوگوں کا امام بنایا ہے، یہ اعزاز میرے آنے والی ذریت اور خاندان کے اندر بھی باقی رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے یہ باور کرایا کہ جو اعزاز آپ کو ملا ہے لوگوں کا، جو آپ کو امام بنایا گیا ہے، یہ آپ کو آپ کے بیٹے یا آپ کے رشتہ داری کی بنیاد پر آپ اس کو نہیں ملے گا، یا آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان کو بھی یہ اعزاز نہیں ملے گا۔ ہاں وہ خوبیاں، وہ کمالات جن سے آپ متصف ہیں، اگر وہ خوبیاں آپ کی ذریت کے لوگوں کے اندر بھی باقی رہیں گی تو ہم وہ چیز عطا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو بھی پورا فرماتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے کتاب اور نبوت کو حضرت ابراہیم کی ذریت اور ان کے خاندان میں جاری کر دیا۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے یا جو کتابیں نازل ہوئی دنیا کے اندر، وہ تمام کے تمام نبی، وہ تمام کے تمام کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، ان کی ذریت میں باقی رہی۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے جو دو لڑکے تھے اسماعیل اور اسحاق، نبی وہی سے۔ تو یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا لوگوں کے لیے امام بنایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرستانہ ماحول میں جب ان کی پیدائش ہوتی ہے، جب دنیا کے اندر وہ آنکھیں کھولتے ہیں تو پورا معاشرہ گھر گھر بتوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ بت پرستانہ ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کی وہاں نشو و نما ہوتی ہے، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور اس طریقے سے وہ پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے کم عمری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت نواز دیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو نبوت سے پہلے کم عمری میں ہم نے رشد و ہدایت، اچھے برے چیزوں کی تمیز ہم نے ان کے اندر پیوست کر دی، داخل کر دی، اور ہم جانتے تھے کہ یہ اس کا اہل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی، ان کی رہبری اور رہنمائی کرتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام پلے بڑھے اور اپنی نگاہوں سے وہ سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو رہی تھی ساری کی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا، سب سے پہلے دعوت کی تبلیغ، اللہ کے پیغام کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے باپ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑے خوبصورت پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے پورے رکوع کے اندر اس کو بیان کر دیا۔ پڑھے اس کو۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے نبی اس کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کو سنائیے۔ وہ ایک سچے پیغمبر تھے، وہ ایک سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جو دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کاہے کا معبود ہو سکتا ہے جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کچھ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آخر وہ کاہے کا معبود ہے؟ بڑے پیار بھرے انداز میں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو سمجھا، یا ابتی، اے ابا جان، باپ کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے باپ کو سمجھا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا نہیں ہے، فاتبعنی، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ میری اتباع کریں، میری بات مانیں، میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا چلوں گا۔
سیدھے راستے کی طرف لے کر چلوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو آزر تھا، کیا وہ شیطان کی عبادت کرتا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو مخاطب کر کے ہوئے کہا کہ ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کریں۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا دراصل وہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہ پڑے، اللہ آپ کو اپنی گرفت میں نہ لے لے اور آپ شیطان کے دوستوں میں سے ہو جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑے پیار بھرے انداز میں سمجھایا، اللہ کے پیغام کو سمجھایا، توحید کو سمجھایا اور مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن باپ بھی ایسا کہ اپنے ہونہار بیٹے کی ایک بات کو بھی نہ سنا اور بیٹا کہنے کے بجائے ڈائریکٹ نام لیا۔ کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے ان معبودوں سے اعراض کر رہا ہے؟ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ تو برا برتاؤ کرے گا، ان کی بات نہیں مانے گا، تو ان سے اعراض کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا جو تو ان ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے ساتھ برا برتاؤ دکھاتا ہے، برا رویہ اپناتا ہے، اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے سنگسار کروں، جا چلا جا میری نظروں سے دور ہو جا، اوجھل ہو جا، ایک لمبی مدت دراز کے لیے تو میری نظروں سے اوجھل ہو جا۔ باپ نے بیٹے کی اہمیت کو نہیں سمجھا، بیٹا کہہ کیا رہا ہے اس بات سے کوسوں دور باپ نے بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ برتاؤ دیکھا باپ کی طرف سے تو کہا قال سلام علیک، ٹھیک ہے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں جا رہا ہوں، آپ میری طرف سے مطمئن رہیے، میں آپ کو برا بھلا نہیں کہوں گا، میں آپ کو ماروں گا پیٹوں گا نہیں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ٹھیک ہے میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں بخشش کی دعا کروں گا، میرا رب بڑا رحم دل ہے، بڑا مہربان ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے باپ سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کے باپ آزر یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ مشرک ہے اور یہ جہنمی ہے، جب یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ حقیقتیں جب واضح ہو گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر نے برات کا اظہار کر دیا۔ سورہ توبہ میں پڑھیے وما کان استغفار ابراہیم الا عن موعدۃ، اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے اپنے رب کے تعلق سے جو بخشش کی جو وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، تو ان کا ایک وعدہ تھا فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، یہ حقیقت کھل گئی کہ انہ عدو للہ، کہ ان کا باپ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم اپنے باپ سے الگ ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی طرف سے یہ رویہ دیکھا تو باپ کو سمجھایا، نہیں مانا باپ۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ ایک ہونہار بیٹے کی بھی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر والدین سے کبھی بسا اوقات کچھ غلطی ہو جائے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی بھی ہیں، ہمیشہ نہیں کہ بھائی اولاد ہی غلط ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، اگر والدین سے بھی اگر کبھی غلطی ہو رہی ہے تو ایک ہونہار بیٹی کی یہ پہچان ہے
کہ اپنے باپ اپنے والدین کو بھی اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرے. اگر بیٹے کے سمجھنے سے بات سمجھ میں آ جائے باپ کو والدین کو ٹھیک ہے, نہیں اگر ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو پھر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. باپ بھی موجود ہے, قوم کے لوگ بھی موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اعبدوا اللہ واتقوا, اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اسی سے ڈرتے رہو. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے جو یہ مجسمہ بنائے ہوئے ہو بتوں کے, یہ کیا ہیں؟ تم ہمیشہ ان کے ساتھ چمٹے رہتے ہو. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مختلف انداز میں, مختلف طریقے سے, الگ الگ آیتوں میں, الگ الگ انداز میں, الگ الگ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز مختلف جگہوں پر بیان کیا کہ کیسے کیسے حضرت ابراہیم نے اپنے قوم کو سمجھایا. لیکن قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات بھی نہیں مانی, اور ان کی قوم جہاں بتوں کے پجاری تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, ساتھ ہی ساتھ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے. الگ الگ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا, مختلف انداز سے, تفصیل کا موقع نہیں, سمجھایا, قوم نہیں مانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں قسم کھا لیا, تاللہ لاکیدن اصنامکم, اللہ کی قسم جب تم نہیں رہو گے کسی دن میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ چال چلوں گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے من کے اندر کہی, جی میں کہی, اور بعض کہتے ہیں کہ تھوڑا سلو انداز, تھوڑا دھیرے آواز میں کہی, جو بغل میں موجود تھے ان کی آواز ان لوگوں نے بھی سن لیا. اب سال میں ان کے ہاں ایک تہوار ہوتا تھا, عید کا دن آیا, وہ تمام کے تمام قوم کے لوگ عید منانے کے لیے جیسے باہر گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلاننگ کی, ایک خاکہ تیار کیا کہ کیسے کیسے اپنی قوم کو سمجھانا ہے, اور اگر کوئی حادثہ سامنے آتا ہے تو اس کو کیسے نپٹنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں, ساری تیاریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر لیا. قوم کے لوگ عید منانے کے لیے جا رہے ہیں, اپنے جشن منانے کے لیے جا رہے ہیں, حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دے رہے ہیں, آپ بھی چلیے ہمارے تہوار میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. اب یہاں ہو سکتا ہے یہ بات لمبی ہو جائے, ایک حدیث ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولا, انشاءاللہ امام صاحب اس کی تشریح کریں گے. اب ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ میں بیمار ہوں, ہو سکتا ہے حقیقت میں بیمار رہے ہوں, یا تمہارے شرک کو دیکھ کر کے میری روح بیمار ہے, میرا دل بیمار ہے. ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھانا چاہتے تھے, موقع کی تلاش میں تھے, اور کہا کہ میں بیمار ہوں. قوم کے لوگ جب عید منانے کے لیے گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے عبادت گاہ میں, معبد خانے میں چپکے سے گئے, الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا. چپکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو تمہارے سامنے سب کھانے کی چیزیں, حلوے اور مختلف چیزیں کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے داہنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی, توڑ ڈالا سب کو, اور کلہاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں یا اس کے گردن میں لٹکا دی. اور پھر اس کے بعد بڑی حکمت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا. اب پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے یہاں چلے آئے. قوم کے لوگ جب تہوار بنا کر کے, عید بنا کر کے جب اپنے عبادت خانے میں آئے, اور جب اپنے ان معبودوں کی جب درگت دیکھی تو وہ ہکا بکا ہو گئے, حیران ہو گئے, چیخ پڑے, من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. کہا ہے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے برا برتاؤ کیا ہے, یقیناً وہ ظالموں میں سے, وہ ظالم ہے جس نے بھی کیا ہے. تو قوم کے لوگوں نے جو سنا تھا کیا کہا, قالوا سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ہمارے ان معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے, برائیاں بیان کرتا ہے, ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو. قوم کے لوگوں نے کہا کہ بلاؤ اس کو, لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اسی نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے, اسی نے یہ سلوک کیا ہے, اور لوگوں کے سامنے یہ گواہ لوگ ہو جائیں کہ اگر ایسی کوئی آئندہ کوئی حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہ برا برتاؤ ہو سکتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھرے مجمع میں لائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ ساری قوم کے لوگ کہیں اکٹھے جمع ہو اور پھر میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، لوگوں نے پوچھا، کیا کہا؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ درگت بنائی ہے، درگت کی ہے، برا برتاؤ ان کے ساتھ کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے بڑے حکیمانہ انداز میں کیا جواب دیا؟ بھائی جواب قوم کے لوگوں نے پوچھا تھا، ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا ہے؟ ہاں کیا ہے، نہیں کیا، سیدھا سادہ جواب۔ لیکن اگر یہی جواب دیتے تو بات بگڑ سکتی تھی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھانا چاہتے تھے، جو پیغام دینا چاہتے تھے، بات ہو سکتا ہے نہ پہنچ سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا، کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ کلہاڑی جس بڑے بت کے ہاتھ میں یا گردن میں لٹک رہی ہے اسی نے یہ کام کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ ہمارے سامنے ان چھوٹے چھوٹے معبودوں کی عبادت کی جا رہی ہے، ناراض ہو گیا، اسی نے تمام کام کیا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ پوچھ لو اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قوم کے لوگ جب حضرت ابراہیم کی طرف سے یہ جواب ملا تو کیا؟ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے اندر جھانکنے لگے، غور کرنے لگے کہ واقعی ابراہیم جو بات کرتا ہے صحیح ہے، اگر یہ معبود ہیں، عبادت کے لائق ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، اگر ان کے اوپر مصیبت آئی تو یہ کیوں نہیں بچا پائے اپنے آپ کو؟ غور کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ان کی فطرت جاگی، ابراہیم تم جانتے ہو نا یہ بت بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ افسوس ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ہائے افسوس، تم پر بھی افسوس ہے اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کاہے کے معبود ہو سکتے ہیں؟ مصیبت آئی بچاؤ نہ کر سکے، اور جب تم پوچھ رہے ہو بات بھی نہیں کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا الگ الگ انداز سے، لیکن قوم نہیں مانی، وہی حربہ اختیار کیا جو ہارنے والا وہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کیا کہا قوم کے لوگوں نے؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اے میری قوم کے لوگوں اس کو جلا دو، حرقوہ، اس کو جلا دو، آگ میں اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اگر تم اپنے معبودوں کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو، ان کی مدد کرنا چاہتے ہو، تو اس ابراہیم نے جس معبودوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے اس کو تم جلا دو، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہارے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے تو اس کو جلا دو۔ قوم کے لوگوں نے تیاری کی، بڑا ایریا منتخب کیا گیا، بڑا گڈھا کھودا گیا، لکڑیاں لائی گئیں، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر جو عورتیں بیمار ہوتی تھیں وہ بھی نظر مانتی تھیں کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال رہی ہوگی۔ آگ کو جلائی گئی اور خوب زوردار آگ جلائی گئی، چنگاریاں بہت تیزی کے ساتھ بہت اوپر اٹھ رہی ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام فضا میں ہیں، الگ الگ اس میں روایتیں آتی ہیں کہ فرشتے آئے اور پوچھا کچھ مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ آسمان میں ہے، زمین پر میں ہوں، سارے کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہیں، آج اللہ رب العالمین میری مدد کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب منجنیق سے پھینکے جا رہے ہیں، ایک دعا پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آگ میں جب ڈالا ان کو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا ہے، آواز دیتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے اپنی مخلوق سے بات کی، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جائے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جا، ایسی بھی ٹھنڈک نہ ہو جا کہ ابراہیم کو تیرے ٹھنڈ سے تکلیف ہو جائے۔ حضرت ابراہیم ایک روایت میں ہے، ایک اثر میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن رہے، کتنے؟ 40 یا 50 دن، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے جب تک میں اس آگ میں رہا مجھے اتنا خوشگوار لمحہ لگا، میں نے بقیہ اس سے پہلے کی زندگی میں کبھی ایسا محسوس نہیں کیا، اور میری خواہش ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں یہی ماحول، یہی خوشگوار لمحہ میری زندگی بھر رہے۔
اور بھی بہت ساری تفصیلات اس میں ملتی ہیں۔ خیر، حضرت قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو مارنا چاہا، چال چلی آگ کے ذریعے سے ان کو جلایا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صحیح سالم بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آگ سے جس دن نکلے، اسی دن اس شہر کا، اس علاقے کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ وقت، جس کا نام نمرود تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ، اس کے نام کا تذکرہ نہیں ہے، بس کہا گیا، اللہ نے فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا نہیں جس نے ابراہیم سے بحث کی، مناظرہ کیا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کس بنیاد پر اس نے کیا؟ کس چیز کے بارے میں بحث کی؟ رب ہونے کے بارے میں، کہ رب کون ہے، اور اس کو یہ جسارت کیوں ہوئی، کس بنیاد پر اس نے بحث کی؟ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت بنا دیا تھا، اس کو بادشاہت دی تھی، اس کو پاور دیا تھا، اس بنیاد پر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی، مناظرہ کیا، مناظرہ ہوا، بحث بات چیت ہونے لگی رب ہونے کے بارے میں کہ ابراہیم کی رب کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب، کہا وَإِذْ قَالَ ابراہیم کہ ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب جو ہے وہ زندگی، وہ مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو بادشاہ نے بھی بڑے دھڑلے سے کہا کہ میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں، دو قتل ہونے والے لوگوں کو، دو قیدی تھے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، وہ روایت مشہور ہے، ایک کو قتل کر دیا اور پھر ایک کو چھوڑ دیا، اور بڑے دھڑلے سے کہا کہ ابراہیم تم نے تو کہا کہ معبود اور اس طریقے سے رب ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور دیکھو میں نے ایک آدمی کو مار دیا اور ایک کو میں نے زندگی بخش دی۔ اب بادشاہ نے جو حضرت ابراہیم کے دلیل کا جو جواب دیا بالکل بچکانا سا تھا، ابراہیم علیہ السلام تو ایسی زندگی موت کی بات تھوڑی نہ کر رہے تھے، اس سے ایک تگڑی دلیل دی، کیا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا رب جو ہے وہ پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تم اپنے رب، اپنے اندر تمہارے اندر رب کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے، تو تم ایسا کرو پچھم سے سورج نکال کر کے پورب میں ڈبو دے۔ فبہت الذی کفر، اس کی بولتی بند ہو گئی، وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، لاجواب ہو گئے۔ خیر باتیں بہت ساری ہیں، اس میں آتا ہے کہ یہ نمرود جو تھا بادشاہ، غلہ بانٹنے کی، لوگوں کے درمیان جو غلہ تقسیم ہوتا تھا، یہ سارا کا سارا انتظام اس کے پاس تھا، اس کے ہاتھ میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس دن آگ سے نکلے تھے اسی درمیان بات چیت ہوئی، بحث ہو گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے غلہ دینے سے منع کر دیا کہ بھئی ہم آپ کو غلہ نہیں دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مایوس ہو کر کے چلے، گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بوری جو تھی اس میں مٹی کو ڈال لیا اور مٹی بھر کر کے وہ گھر کے اندر آئے اور پھر اس کے بعد سو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی بیوی حضرت سارہ نے جب بوری جب کھولی تو اس میں عمدہ اناج تھا، کھانا پکایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے، سو کر کے جب اٹھے تو دیکھا کہ یہ مختلف اچھا پکوان میرے سامنے موجود ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے کیا کہا کہ آپ جو بوری میں جو لائے تھے اناج وہی تو ہے، اسی کو میں نے پکایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اسی کی عنایت ہے۔ یہ نمرود جو ہے، یہ 4 ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، تو اس میں سے تفصیل کا موقع نہیں، صرف ایک یہ نمرود بھی ہے۔ اور اس کا آخرت میں انجام کیا ہوا؟ آخر میں اللہ نے اس کے ناک میں، اس کے دماغ میں مچھر گھسا دیا، داخل کر دیا، جس کے ذریعے سے اس کی موت واقع ہو گئی، یہ بھی رخصت ہو دنیا سے ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کے لوگ نہیں مان رہے، میرے گھر والے بھی نہیں مان رہے، تو پھر اس کے بعد ہجرت کا ارادہ بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر فلسطین جاتے ہیں، ارض مقدس جاتے ہیں، اور راستے میں ایک بادشاہ ملتا ہے ظالم، اور اس کا ایک وتیرہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں اگر کوئی میاں بیوی کوئی جوڑا جاتا ہے خوبصورت، تو مرد کو مار دیتا تھا اور عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ اس نے بھی یہی طریقہ حضرت سارہ کے ساتھ کیا، اور آخر میں بادشاہ نے جب یہ سارا کا سارا حضرت سارہ کے ساتھ جو برا برتاؤ کرنا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے پالے میں پڑنے والی نہیں ہے، تو پھر ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر حضرت ہاجرہ کو، گفٹ کے طور پر حضرت سارہ کو دے دیا۔ حضرت ہاجرہ کو لے کر کے حضرت سارہ آئیں، اور اس وقت حضرت ابراہیم نماز پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کریں مصیبت کی گھڑی میں، اور حضرت ابراہیم نماز پڑھیں، اور نماز ہی کے دوران پوچھ رہے اشارے سے کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے
چال چلنے والوں کے کام کو چال کو ناکام کر دیا اور یہ تحفے کے طور پر ہاجرہ کو دیا ہے۔ ان کو لے کر کے بھی فلسطین آ گئے، اور پھر اس کے بعد چلتے زندگی گزرتے رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے تجاوز کر گئی، 46 سال کی عمر، دعا کر رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، اولاد ابھی نہیں ہے۔ اور جب سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے شوہر یا میرے یہاں بچے نہیں ہیں اور میرے شوہر اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے شوہر آپ ہاجرہ کے پاس جائیے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن سے اولاد آپ کو نصیب فرما دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے یہاں جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ حمل سے ہو جاتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ جب حمل سے ہو جاتی ہے تو پھر حضرت ہاجرہ اپنے مالکن حضرت سارہ کو حقیر سمجھنے لگتی، بھائی میرے گود میں اللہ نے بچہ دیا ہے، ان کے ہاں تو یہ تو باج ہیں، کچھ نہیں، حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگتی ہیں۔ حضرت سارہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے اور باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، اور حضرت اپنے شوہر سے حضرت ابراہیم سے کہتی ہیں کہ اس ہاجرہ کو میرے سامنے سے دور کر دیجیے، آپ اس کو لے کر کے کہیں بھی جائیے۔ باتیں ہو رہی تھی شوقن کی، اور اس طریقے سے کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی زندگی میں اس کی محبت میں کوئی برداشت نہیں کر سکتی، یہ اس عورت کے کمال محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت سارہ شوقن کو برداشت نہ کر سکیں، اور پھر اس کے بعد توتے میں ہوتی رہیں دونوں کے درمیان، اور ادھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم تم اپنے ان بال بچوں کو، حضرت ہاجرہ کو، اور جو بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے اسماعیل، آپ اس کو لے کر کے فلاں جگہ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور جو بچہ پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو لے کر کے یا اس طریقے سے محترم گھر کے پاس جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی کی بتایا وہاں گئے۔ پھر اس کے بعد کھانے کے لیے تھوڑا پانی، کھانے کے لیے چند کھجوریں ہیں، پینے کے لیے چند پانی ہیں، پھر اس کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر کے جب جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ میرے شوہر نامدار آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں یہ سنسان بے آب و گیاہ آدی بے وادی ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی انسان ہے، چرند پرند کوئی نہیں ہے، آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو یقین ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے حکم تو نہیں، سوال کرتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا ایسا کرنے کو آپ کے رب نے، اللہ نے حکم تو نہیں دیا، یا اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ حضرت ہاجرہ کی ایمانی حالت کو دیکھیں، کیا کہا اذن لا یضیعن اللہ، جب اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں چھوڑ کر کے ہمیں جائیے تو پھر کوئی غم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں کوئی ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا ہٹے، دور ہٹے، بچے بیوی نظروں سے اوجھل ہوئے، دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار میں یہاں اس تیرے مقدس گھر کے پاس، احترام والے گھر کے پاس میں اپنی کچھ اولاد کو تیرے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ، اے میرے پروردگار تو ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، نماز قائم کرنے کی توفیق دے، فجعل افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، ہاں مائل کر دے۔ آپ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہے، آج دنیا کے چپے چپے میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، جب حج کا موسم آتا ہے یا اس طریقے سے عمرہ کی بات آتی ہے، اس موضوع پر جب بیان ہوتا ہے دل مچل جاتا ہے، ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں توفیق دے اور میں یہ سعادت حاصل کروں۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ورزقہم من الثمرات، اے اللہ انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکریہ ادا کریں۔ آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر کوئی کھیتی نہیں کھجور کے علاوہ، آپ دیکھیں، لیکن دنیا کے الگ الگ خطوں سے تمام کے تمام پھل فروٹس موجود ہوتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں کھانے پینے کی موجود ہوتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لمبا واقعہ، زندگی گزرتے گئی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوئے، 13 سال کی عمر کو ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، فلما بلغ معہ سعیہ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھائے کیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہیں، وہاں سے چل کر کے اپنے بچے کے پاس آتے ہیں جو مکہ میں تھے اس وقت، چل کر کے آئے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا، اللہ نے خواب کے ذریعے سے خواب دکھا رہا ہے کہ، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ اے بچے
یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور خواب پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے، نبی کا خواب جو وہ سچ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے، ایک حکم تو فرشتہ بھیج کر کے حکم دے سکتا تھا رب العالمین، لیکن یہ بھی ایک کڑا امتحان، سخت امتحان خواب کے ذریعے سے کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم اس پر بھی تیار ہے کہ نہیں۔ خواب کے ذریعے سے یہ حکم ملا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو اپنے بچے کے سامنے ظاہر کیا۔ بچہ بھی ایسا اطاعت شعار، وفا شعار، یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ آداب فرزندی سے سرشار یہ بچہ، اس کی تربیت کون کی؟ یہ کیسے پلا بڑھا؟ اس کے اندر یہ شوق و جذبہ کس طریقے سے موجزن ہوا؟ یہ جواب کیا دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جب باپ نے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ بچے میں نے خواب دیکھا، فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بچے کی رائے اور مشورہ طلب کیا تاکہ بچہ بھی کس حد تک تیار ہے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ لیکن بچے کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ یا ابت افعل، اے ابا جان اللہ کی طرف سے جو حکم ہے آپ اس کو کر گزریے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کنپٹی کے بل یا اس طریقے سے چہرے کے بل زمین پر لٹا دیا، اور قریب تھا کہ چھری گردن پر چل جائے۔ یہ سارا کا سارا منظر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ روحانی منظر پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ اس قدر ہیبتناک یہ منظر تھا کہ کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ رب العالمین نے آسمان سے آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ میرا تو حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو خواب کے ذریعے سے تجھے یہ خواب دکھایا تھا، لیکن تم نے اس خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو تیار کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر جانور جنت سے ایک ذبیحے کو بھیج کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ قربانی کی تسکین کے لیے وہ جانور ذبح کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بڑا ہی سخت امتحان تھا، کھلا ہوا امتحان تھا، بڑا سخت مشکل امتحان تھا۔ آپ دیکھیں اگر امتحان دینے والا اگر یہ کہے کہ بھائی پرچہ بڑا مشکل تھا، امتحان بڑا ٹف تھا، تو بات اتنی اہم نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر امتحان لینے والا خود کہے کہ امتحان بڑا ٹف تھا، بڑا مشکل تھا، تو اس کی اہمیت آپ سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا کہ امتحان بڑا سخت تھا، اور اے ابراہیم تم تو اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس عبادت کو قیامت کی صبح تک اس کو جاری و ساری کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمامی حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی عظیم الشان یادگار کو، سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی میں جو اوصاف اور جو خوبیاں ہیں، ہم اس کو پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے، ہم اپنی توحید کو درست کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کریں، یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہم کرتے رہیں۔ اور بھی بہت ساری خوبیاں، 15 16 17 خوبیاں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، وہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اپنے ذہن کے دریچوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر قربانی کرنے والے کے ذہن میں یہ قربانی کی تاریخ یا تصور نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز کسی بھی ناحیے سے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بطور آئیڈیل نمونہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين